बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुफ्तगू में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पुलिस गर्दी कोई नई बात नहीं। किसी भी सूबे की पुलिस हो, अवामी शिकायत का जो लेवल है वो हमेशा हाई रहता है। और ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब पुलिस की बात करें तो बहुत से ऐसे वाक़यात माजी में और अभी हाल की तारीख़ में भी कई ऐसी चीज़ें सामने गुजरी हैं कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि जहाँ पर भी इख्तियारात हों तो उसका नाजायज़ इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पुलिस गर्दी को कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमती इक़दामात की बात करें तो बदकिस्मती के साथ वो ना होने के बराबर है। जिस तरह की इस्लाहात पुलिस में होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। हाँ, एक बात हम ज़रूर देखते हैं, एक चीज़ हमारे सामने गुजरती है खुशगवार झोंके की शक्ल में कि जब कोई अच्छा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आ जाए तो कुछ माहौल ज़रा कुछ वक्त के लिए तब्दील हो जाता है। जैसे कि आजकल चकवाल में सूरत हाल हमारे सामने है। जब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद बहिउद्दीन वो यहाँ तैनात हुए हैं तो उसके बाद एक खुली कचहरियों का एक सैलाब सा आ चुका है। खुली कचहरियाँ तो पहले भी होती थी, लेकिन अब जो खुली कचहरियाँ हो रही हैं उसके इनेकाद के साथ ही कुछ ना कुछ अहकामात, कुछ ना कुछ मुअत्तलियाँ, कोई ऐसी ख़बरें ज़रूर मीडिया को मिल जाती हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर धूम मचा देती हैं। तो आजकल चकवाल में ये खुली कचहरियाँ और इसमें जो अमल और रद्द अमल है वो डिस्कस किया जा रहा है। गुज़श्ता दिनों डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने तलागंग में भी खुली कचहरी का इनाकाद किया। वहाँ क्या माहौल बना, क्या क्या वाक़यात पेश आए और मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, आज इन्हीं खुली कचहरियों को लेकर प्रोग्राम गुफ्तगू में हम गुफ्तगू करेंगे। और इस मकसद के लिए यानी कि शरीके गुफ्तगू जिस पर्सनैलिटी को हमने मुंतखब किया है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर साफ़ी शफीक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। खुली कचहरियाँ तो हो रही हैं, ऑफिस में भी DPO चकवाल साहब की, थाना सिटी में भी, तलागंग में भी, ये खुली कचहरियों के इस मजमुआ जो है हमारे सामने, इसके नतीजे में जो चीज़ें सामने आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाह साहब, इस खुली कचहरी से एक कम से कम फ़ायदा जो हुआ है वो पुलिस को भी हुआ है, डिपार्टमेंट को भी हुआ है और आम बंदे को हुआ है। पुलिस को जो फ़ायदा हुआ है वो डिपार्टमेंट को उस पर आवाम का एतमाद किसी हद तक जो है ना वो वापस आना शुरू हुआ है। ठीक है। इससे कबल पोजीशन ये थी कि भाई लोग के जहनों में एक कंसेप्ट ये सरायत कर चुका था कि भाई ये महकमा ठीक हो सकता ही नहीं है। यहाँ पे आप मजलूम हैं तब भी आपने पैसे देने हैं, जालिम हैं तब भी आपने पैसे देने हैं, और बग़ैर पैसों के एक कल्चर बन चुका था कि भाई कोई भी काम जो है आपका वो पॉसिबल नहीं है। पुलिस में आप जाएंगे तो ये नहीं हो सकता कि आप बग़ैर कुछ दिए दिलाए अपना काम करवाएं। तो इसमें ये जब ये कचहरियाँ शुरू हुई हैं, ये ऊपर से जो आर्डर आया है नीचे डाउन द लाइन आता गया है। एक पंजाब गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन लिया है, फैसला किया कि कचहरियाँ लगाएं, तो ये पूरे पंजाब में कचहरियों का इनेकाद हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास अब आपके सामने जो कुछ ट्रेंड यहाँ बना है और जो हमारे DPO साहब हैं अहमद बहिउद्दीन साहब, इनका पहले भी जो पिछला दौर था मंडी बहाउद्दीन में हमने इनको देखा है, सोशल मीडिया पे भी, मीडिया पे भी, तो इनका जो एक अंदाज़ था वो थोड़ा सा बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था। ये आराम से लोगों की बात सुनते भी हैं, इन तक लोगों की अप्रोच भी है। इससे पहले जो DPO साहब थे वो भी कचहरी तो लगाते थे, लेकिन सुबह सवेरे अपने ऑफिस में वो आधा घंटा बाद निकले, वहीं पे टेबल रखा और उसके बाद वो अंदर चले गए। तो इन्होंने थोड़ा सा उस कल्चर को चेंज किया कि भाई मैं लोगों के दहलीज तक जाऊँ, उनके पास पहुँचूँ और वहाँ जाके ये आम बंदे से मिलूँ कि वो क्या कहना चाहता है, उसके मसाइल क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब ये निकले हैं तो उन्होंने जो सरनशाह में, कलरकार में, डुमन में, तलागंग में, ढुडियाल में, और इन्होंने हर जगह पे कोशिश की है कि भाई जाके लोगों को अप्रोच करें। फिर बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट, मीडिया से उनकी कोऑर्डिनेशन, और कुदरती इनके साथ ज़्यादा वो एफिलिएट हैं मीडिया के दोस्त। तो उससे ये हुआ है कि भाई लोगों को इनकी कचहरी में जब लोग आए तो वो एक अज़धाम हो जाता है, एक बहुत बड़ा हजूम लोगों का पहुँच जाता है कि अपने मसाइल लेके, अपनी प्रॉब्लम लेके। तो इस मीन के अभी भी वहाँ पर वो खला मौजूद है कि अगर वो थानों में नीचे इंस्पेक्टर लेवल पे, SHO सतह पे या DSP साहब के तक अगर मामलात हल हो जाते तो ये जो वहाँ जमगटर लगता है सर, जो DPO साहब पहुँचते हैं तो लोग पता नहीं कहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उनको थाने में बर वक्त उनकी प्रॉपर बात सुनी जाए तो मेरे ख्याल ये रश कम हो सकता है। लेकिन अभी उसमें जो नहीं सुनी जाती तो फिर ये इसमें भी बहुत कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके दोनों पहलू हैं, मतलब इसके अच्छाई के से तो कोई इनकार नहीं है, इसके अच्छे पहलू से, इसके खैर के पहलू से तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। और DPO साहब की नीयत तो भी किसी को शक नहीं है, वो भी अपने अंदाज से काम करें। लेकिन जहाँ वो नौसरबाज थोड़े से एलिमेंट वो भी मुतरक हो गए हैं,
اس میں پھر آگے بات میں کہا ٹھیک ہے جی، بات کو آگے بڑھائیں گے تو کئی اور پہلو بھی سامنے آئیں گے. اور ملک صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ میں ون مین شو تو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر پولیس چوکیاں موجود ہیں، یہاں تھانے موجود ہیں، یہاں متعدد SDPO موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر ہیں. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ سب اپنا اپنا کام کریں تو شاید کھلی کچہریاں اس انداز سے نہ ہو، اتنا رش نہ ہو. آپ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے آفس میں چلے جائیں تو ہر وقت وہاں عوام کا رش لگا رہتا ہے. اس کا مطلب، دوسرا مطلب تو یہی ہے کہ جو آپ کا نظام ہے، جو آپ کا سسٹم ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے. ملک صاحب، گزشتہ روز جو کھلی کچہری تلنگانہ میں ہوئی، اس میں سب سے پہلے جو خبر آئی وہ SHO سید مسدد شاہ کی معطلی کے حوالے سے تھی، اور آرڈر آف دا ڈے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے سنایا، ایک جملے میں ہی ان کو معطل کر دیا تھا. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، مسرت شاہ صاحب تلنگانہ میں ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں وہ، اور اس سے پہلے انہوں نے مختلف تھانوں میں، سٹی میں، صدر میں، ریال میں، کلرکار میں، اور ہر جگہ مسرت شاہ میں انہوں نے وہ SHO رہے. تلنگانہ میں ان کے خلاف بہت ساری شکایات آ رہی تھیں، پے در پے ان کی شکایت آ رہی تھی، اور شکایات جو ہیں وہ ان کے رویے کی آ رہی تھی. ٹھیک ہے. بڑی جو شکایت تھیں وہ رویے کی تھیں کہ بھائی وہ ان کا رویہ پولیس مین کا جو ہوتا ہے نا، کوئی فرینڈلی ماحول یا کسی کو بات سننا، کسی کو بٹھانا، کسی کو عزت احترام دینا، وہ بالکل نہیں تھا. مطلب پچھلے دنوں بھی ایک وہاں پہ واقعہ جب ہوا، ایک خاتون ہے، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے مجھے ساری بات بتائی کہ میں اپنے 70 سالہ بھائی کے ساتھ وہاں پہ گئی ہوں، تو میرے بھائی کے سامنے انہوں نے مجھے وہ الفاظ کہے ہیں کہ میں حیران پریشان ہو گئی. دیکھیں، اگر کسی کا بیٹا بھائی مجرم ایسا ہے تو اس میں اس خاتون کا یا اس کی ماں کا، بہن کا، اس کی پھوپھی کا، تائی کا، خالہ کا، اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اور ظاہر ہے بیٹے کے پیچھے ماں، ایک رشتہ ایسا ہے کہ ماں نے پیچھے جانا ہے. اگر آپ کسی قاتل کو پکڑ کے لے کے جائیں سر، ماں جو ہے وہ پیچھے پہنچ جائے گی تھانے میں یا کچہری میں، جہاں بھی ہوگا وہ. تو وہ ماں کہتی ہے کہ بھائی میں جب وہاں پہنچی ہوں تو مجھے میرا بھائی بڑا میرے ساتھ تھا، 65-70 سال ان کی ایج ہے. تو ہم گئے تھے کہ بھائی شاید ہماری کوئی بات وہاں پہ سنی جائے گی اور ہمارا کوئی ہمیں ریلیف ملے گا. بٹ جو ہمارا آگے سے حشر ہوا ہے، اور جہاں انہوں نے ہمیں وہ جس طرح ہمیں انہوں نے وہ ہاتھ لیا ہے اور ہماری بھی انسلٹ کی ہے، بےزتی کی ہے لوگوں کے سامنے، اور سیکنڈ پارٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے ان کو اچھے خاصے پیسے دیے ہوئے ہیں، تو ان کی وجہ سے انہوں نے ہمیں انسلٹ جو جس طرح کی انہوں نے کی ہے، کہ پرسنل تو آپ کا ایشو ہے ہی نہیں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں انصاف لینے کے لیے. آپ دونوں پارٹیز کی بات سنیں، اس کے بعد ان کا فیصلہ کر دیں کہ بھائی آپ غلط ہیں. آپ جیسے اب DPO صاحب کر رہے ہیں، اب DPO صاحب یہی کچھ کر رہے ہیں نا کہ بھائی آتے ہیں بندے، ان کی بات سنتے ہیں، بات اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے بھائی آگے اس کی انکوائری کریں، فیصلہ کریں، یہ جو رائٹ ہے اس کے حوالے کر دیں. وہاں پہ جب اس کے علاوہ یہ جو جس پہ یہ ان کی سسپینشن ہوئی ہے، وہ ایک مونگ پھلی چوری کا کیس تھا. تو اس پہ اب دیکھیں جتنی میر صاحب، اگر تھپڑ ہے تو تھپڑ کی بدلہ تھپڑ ہی ہے نا. اب تھپڑ کا بدلہ گولی تو نہیں ہے. آپ نے وہ مونگ پھلی کی چوری کے چکر میں ایک تو 4 لاکھ روپیہ وہ کہیں برانگی ڈال دیے جناب، وہ پھر وہ کہاں پڑی ہے، وہ تھانے میں پڑی ہے، وہ آگے جمع نہیں ہوئی. دوسرا اس بندے پہ انہوں نے پسٹل بھی ڈال دیا. وہ ظاہر ایک بڑی ایفینس ہے، چھوٹی موٹی ایک چوری الگ چیز ہے اور پسٹل کے ساتھ جانا الگ چیز ہے. ایک کسی کے گھر جانا اور چیز ہے، دیوار پھلانگ کے جانا اور چیز ہے، ڈنڈے سے مسئلہ ہونا اور چیز ہے، چاقو چھری سے ہونا اور چیز ہے. پسٹل یا کلاشنکوف ڈال دیں گے تو بندے کی زندگی ساری کا سارا خراب ہو گیا. اس میں انہوں نے کہا تھا، اور اس کا کوئی جواز وہ صاحب وہاں پہ پیش نہیں کر سکے. اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری شکایات تھیں، اور یہ بھی جو ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا ہے، تو وہ ان کے پاس وہ کوئی خاص جواب نہیں تھا. تو انہوں نے پھر اس وقت ان کی وہ سسپینڈ انہوں کو کیا ہے، معطل کیا. اور وہ بڑے غصے سے پھر وہ کچہری سے نکل بھی گئے ہیں. انہوں نے کہا جن کو کلوز لائن کر دیں اور ان کو آپ بھیجیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس افسر کی بھی اس قسم کی نیگلیجنسی کی شکایت آتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ پھر اس کو دوبارہ پھر آپ یہ جو ہے نا اصل میں یہ بھی سسپینشن جو ہے کہ آپ سسپینڈ کرتے ہیں 15 دن کے لیے، مہینے کے لیے، 28 دن کے لیے. اس سے پہلے محمد اشرف صاحب نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے سسپینڈ کیا، ٹرمینیٹ بھی کر دیا، وہ جی وہ برطرف کر دیا. لیکن وہ سارے لوگ دوبارہ بحال ہو گئے. اور یہ بھی آپ دیکھیے گا، میں نہیں 18-20 دن بعد انہوں نے پھر کسی تھانے میں بیٹھا ہونا ہے اور پھر کسی کو یہ رگڑا لگا رہے ہو. اچھا ملک صاحب، یہ جو حکم ہے یا جس طرح کھلی کچہریوں میں DPO صاحب پولیس اہلکاروں کو، افسران کو معطل کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ایک طبقہ تو عوام کا ایسا ہے جو اس بات پہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. لیکن ایک نقطہ نظر اور بھی ہے کہ اس سے پولیس کا جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، اور یہ کام سخت سے سخت جو ایکشن والا کام ہے یہ DPO صاحب اپنے دفتر میں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ سارا معاملہ عوام کے سامنے ہی وہ کرتے ہیں؟ میر صاحب، میں نے بات کیا مرال اپ کرنے کے لیے نا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، افسران کا مرال تو ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن جو محکمے پہ عوام کا اعتماد ہے نا کہ وہ اس وجہ سے بڑھتا ہے کہ بھائی لوگوں نے ہمیں موقع پہ انصاف مل گیا. اب لوگوں کو یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو چکا ہے کہ پولیس کے خلاف کمپلینٹ اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے، جو بندہ جہاں گیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اسی کے پاس دوبارہ انکوائری پہنچ جاتی ہے. اگر میں نے ایک تھاندار کے خلاف درخواست دی ہے
وہ پھرتی پھرتی اگر اسی کے پاس آ گئی انکوائری تو پھر مجھے کہاں سے انصاف ملے گا؟ اب لوگوں کو یہ ہے کہ بھائی جب ڈی پی او صاحب کے پاس آتے ہیں وہ ہاں یہ ہے کہ سنگینی دیکھنی چاہیے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے. جیسے کسی نے 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے رشوت لے دی ہے، غلط فہمی کی بنا پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کا پولیس افسر ہے چاہے وہ ایک عام آدمی ہے. غلط فہمی کسی کو ہو سکی ہے یا ایک کوئی کہانی بنا کے لے آئے. اب میں نے وہ یہ بتایا کہ ان کچہریوں کی وجہ میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے ایسے نوسرباز لوگ ہیں، بہت سے ایسے جرائم پیشہ لوگ تھے جن کا 8 10 سال پرانا معاملہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، عدالتیں فیصلہ بھی کر چکی ہیں، اور وہ پھر آپ اٹھا کے لے آئے جناب. اور وہ چونکہ اب ڈی پی او صاحب کو اب ظاہر جو صاحب بیٹھے ہیں، اصل میں مسئلہ میر صاحب یہ ہے کہ یہ جس تھانے میں کچہری لگ رہی ہے یہ باؤنڈ کر دیں ڈی پی او صاحب کی، اسی کے متعلقہ لوگ آئیں گے تب تو یہ مسئلہ حل ہوگا، پولیس والوں کی وہ کھچتانی نہیں ہوگی. ان کے پاس تفصیلات بھی ہوتی ہیں جی، ان کے پاس اس علاقے کی بھائی آپ نے اگر ٹمن بیٹھے ہیں تو چکوال کے بنا ٹمن پہنچ گیا تو ٹمن کیا سچوں کو کیا پتا جی کہ وہاں پہ معاملہ کیا تھا یہ کیا نہیں تھا. اگر آپ بیٹھے ہیں ڈڈیال میں تو اگر وہاں سے اٹھ کے کوئی لاوا سے بندہ آ جاتا ہے تو ڈڈیال والے کو کیا پتا ہے. تو آپ یہ باؤنڈ کریں کہ بھائی یہ صرف جو اس تھانے سے متعلقہ لوگ ہیں وہ آئیں اگر ان کو کوئی شکایت ہے. جب وہ ایک اعلان ہوتا ہے تو پورے ڈسٹرکٹ سے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ نہ تو پوری بات سنی جا سکتی ہے، نہ بات کی جا سکتی ہے، نہ اس پہ وہ مناسب کوئی اس کے احکامات دیے جا سکتے ہیں. تو وہ پھر ظاہر ہے جب اس میں رش لگا ہوتا ہے تو لوگ اس وقت اس امید پہ آتے ہیں کہ جس سے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو موقع پر سزا ملے گی تو مجھے تھوڑا سا تسلی ہو جائے گی. بالکل دیکھیں اس طرح پولیس کا افسران کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن اب پولیس کے جو افسران ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے کہ بھائی اب حالات آپ دیکھ رہے ہیں. جب آپ کو سارے حالات کا پتہ ہے تو پھر آپ ہوٹلوں میں بٹھا کے جب ڈیلنگ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا جو پرائیویٹ رومز آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ اب مہربانی کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اب میڈیا بھی بہت ایکٹیو ہے، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، اور دوسری بات یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپر ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جو سننے والا ہے، جو ہر بندے کی بات کو سن رہا ہے، جو ہر کمپلینٹس کو بڑا سیریس لے رہا ہے. فار گرانٹیڈ وہ کسی کو بھی نہیں لے رہا کہ بس ٹھیک ہے جی وہ آیا تو ٹھیک ہے یہ کر دیں چلے جائیں. تو پولیس افسران کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا کردار درست کریں. اور ہم بھی ڈی پی او صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ بھائی جو اس طرح کے اگر فوری جو فیصلہ آپ کرتے ہیں تھوڑی سی چھان پھٹک ضرور ہونی چاہیے تاکہ وہ جو جیسے کہتے ہیں اندھیرے میں تلوار چل رہی ہے تو پتہ نہیں کس کا سر اتر رہا ہے، تھوڑا سا وہ بھی خیال کرنا چاہیے. اور جو نوسر باز آتے ہیں پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر کوئی صاحب دیکھیں ایک بندہ آیا میر صاحب جھوٹی اپلیکیشن لے کے اس نے اپنا کام بھی کروا لیا، کسی غریب مسکین پہ ایف آئی آر بھی کروا لی اور یا کسی افسر کو رگڑا لگوا دیا اور وہ بات بتا کر نہیں آ رہی جھوٹی دی، تو اس بندے کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے سر. اس کو اسی طرح اس کو رگڑا لگنا چاہیے جو کسی کو بلیم لگاتا ہے یا کسی کو بوگس اپلیکیشن لے کے آ. بلکہ ٹھیک ہے ملک صاحب، بالکل نوسر بازوں کا آپ نے ذکر کیا اور وہ اس موقع کو غنیمت جان رہے ہیں. ایسے کئی عادی درخواست باز ہیں یا ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کے معاملات ایسے ہیں ہی نہیں لیکن انہوں نے درخواستیں بنائی اور پیش کر دی. ان کو پتہ ہے کہ بڑی رحمدلی کے ساتھ ڈی پی او سنتے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ بن جائے گا. ایک اور بھی معاملہ ہے کہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ درخواستیں اراضی کے حوالے سے بہت سارے زمینی معاملات جھگڑے وہ بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں. اور کئی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں کہ ڈی پی او صاحب نے موقع پر پرچے کا حکم دے دیا. اب جو ان معاملات کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ بھئی اتنی جلدی ڈی پی او صاحب کو کیسے یہ علم ہو گیا کہ یہ کون قبضہ گروپ ہے، کہ یہ جو ایک ڈاکومنٹ پیش کیے جا رہے ہیں یہ جعلی ہیں اصلی ہیں. یہ تو محکمہ مال کا کام ہے، ادھر پہلے بھیجا جائے. اگر وہ بھی تصدیق کر دیں کہ جعلی ہیں تو پھر تو پرچہ بنتا ہے. موقع پر یہ جو احکامات ہیں اس پر بھی اعتراضات آ رہے ہیں. سر جی دیکھیں اس پہ بالکل اعتراض بنتا ہے میرے صاحب، کیونکہ محکمہ مال کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ محکمہ ہی الگ ہے، اس کے ان کے معاملات بالکل بہت الگ ہیں. اس پہ ڈی پی او صاحب اگر مہربانی کریں ایک ڈی سی صاحبہ سے میٹنگ رکھیں، اپنے اے سی چاروں اے سیز کو بلا لیں جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں. ان کے پاس یہ جب تھانے میں درخواست جاتی ہے سر تو تھانے والے جو ہیں وہ صاحب وہ مارک کر دیتے ہیں اپلیکیشن اپنے اس کو اے سی صاحب کو. اے سی صاحب اس کو بھیجتے ہیں تحصیلدار صاحب کے پاس، تحصیلدار صاحب نے نائب تحصیلدار صاحب کے پاس، نائب تحصیلدار صاحب گداور کے پاس، گداور پھر بھیجتے ہیں پٹواری کے پاس، پٹواری صاحب پھر موقع پہ وہ جاتے ہیں اس کا سارا بناتے ہیں دیکھتے ہیں، پھر رپورٹ بنتی ہے. پھر اسی طرح نیچے سے اوپر آتی ہے. وہ جب موقع پہ جاتے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی میں فلاں دن آپ کی زمین پہ آ رہا ہوں، یہی شکایت ملی تھی، یہ میرے پاس درخواست مار کے ہوئی ہو کیا ہی ہے میر صاحب ملک صاحب فلاں آپ سارے پہنچے وہاں پہ، میں آپ کے سامنے اس کی پیمائش کروں گا. وہ پھر پیمائش کرتا ہے، پھر بعد میں پہلے بھی سائن لیتا ہے اور بعد میں پیمائش کرنے کے بعد پھر سائن لیتا ہے. پھر اس پہ اوپر رپورٹ لکھتا ہے کہ جناب یہ میں وہاں پہ گیا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے، اس کے بعد یہ بندہ مجرم ہے، یہ قابض ہے، یہ نہیں قابض، یا یہ درخواست صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس پہ یہ ایکشن ہونا چاہیے. پھر وہ اپنے گداور کو پیش کرتا ہے، گداور نائب تحصیلدار کو، نائب تحصیلدار تحصیلدار کو، تحصیلدار اسسٹنٹ کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر پھر ڈی ایس پی صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب آرڈر کر کے پرچہ ہوتا ہے.
تو بھائی اس کو تھوڑی سا سپیڈ اپ کریں. معاملہ یہ بالکل ہونا ایسے ہی چاہیے. ایسے ہی میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ بھائی اسسٹنٹ کمشنر صاحب ڈائریکٹلی تحصیلدار کو دیں کہ بھائی اس کو مجھے 6 دن میں 8 دن میں 10 دن میں رپورٹ دیں. مسئلہ میر صاحب یہ پرابلم یہاں بنتی ہے کہ آج آپ نے اپلیکیشن دی ہے تھانے میں کہ بھائی میر صاحب نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ 2-3 مہینے تو اس کی سنوائی کوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا اگر میں نے کسی کے کلوا کے کچھ دے دلا کے کچھ ترتیب بنا کے میں نے آگے وہاں سے مارک کروا دی اے سی صاحب کے پاس, وہاں جا کے ڈمپ ہو جائے گی. وہاں کوئی پتہ نہیں کدھر گئی تھی. اگر وہاں سے بھی آپ نے کوئی کسی سے رابطہ تھا تو آپ نے نکلوا لیا تو پھر نیچے اب آپ کو اس طرح وہ پہیے جو ہوتے ہیں نا سر کہ اس فائل کو آپ نے پہیے لگانے ہیں, وہ پہیے لگاتے جائیں گے وہ چلتی جائے گی. اگر پہیے نہیں لگائیں گے وہ پڑی رہے گی 6 مہینے سال, اور وہاں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, لوگ قتل ہو جاتے ہیں, بروٹلی وہ ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, اور وہ معاملات بنتے ہیں. وہ ان کو آسان کرانے کے لیے ڈی سی صاحبہ سے بیٹھ کے میٹنگ کریں کہ بھائی یہ جو اپلیکیشن آئے گی اس کا ہم نے 15 دن میں 20 دن میں یا کم از کم 1 مہینے میں ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اگر سر وہ کریں اس کے بعد پرچے کا آرڈر دیں اور پھر قبضہ وہاں پہ چھڑوا کے دیں. اگر یہ بھی نہیں ہے سر کہ ٹھیک ہے بھائی ایف آئی آر دے کے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ محکمہ مال نے رپورٹ دے دی ہے کہ جی پلاٹ پہ اس بندے کا حق نہیں ہے, اس کا حق ہے, پھر اس کو حق لے کر دیں سر. وہاں جائیں موقع پہ اپنے بندے بھیجیں, اسے کہیں ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد کوئی آتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن یوں جو آپ بیٹھے بٹھائے کر دیتے ہیں کہ جی پرچہ دے دیں, پرچہ جاتا ہے عدالت میں دیکھتی ہے کہتی ہے بھائی اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں, وہ فارغ ہو گیا, بدمات ہوگی. آپ اسے پوری ورکنگ کروا لیں. اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو محکمہ مال کے لوگ ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, میڈم ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, ان کے ساتھ کوارڈینیشن بنا لیں سر, اور ایک ٹائم فریم دے کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا, یہ چھوٹا کام نہیں ہوگا. میرے صاحب قبضہ گروپوں سے لوگوں کے پلاٹس گھر مکان چھڑوانے یہ سمجھیں جہاد ہے, لیکن اس کو تھوڑی سی اگر ترتیب بنا لیں تو یقین کریں لوگوں کی نسلیں بھی آپ کو دعائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. قبضہ گروپوں سے اگر آپ نے پلاٹ یا مکان واگزار کرا دیا ہے دعا بھی ملے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ بھی ہے. یہاں ڈسٹرکٹ چکوال ہو یا پاکستان ہو, آپ کہہ لیں کہ 80% سے بھی زیادہ جو قتل و غارت ہے وہ یہ زمینی تنازعوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اور لوگ اسی میں اپنی جان کھو دیتے ہیں. اور اگر اس معاملے کو سپیڈ اپ کر دیا جائے, جیسا ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک طرف ڈی پی او چکوال ایکشن لینا چاہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف, لیکن ساتھ ساتھ محکمہ مال کے افسران بھی اسی جذبے کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھائیں تو جلدی اس بندے تک پہنچا جا سکتا ہے کہ یا اس گروپ تک پہنچا جا سکتا ہے کہ جو واقعی قبضہ گروپ ہے. پھر اس کے خلاف اگر پرچہ ہوگا تو پھر سزا بھی مل سکتی ہے. آخری سوال ملک صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ سارا معاملہ تو چل رہا ہے ڈسٹرکٹ چکوال میں, احمد محی الدین ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ہے, بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو درد ہو رہا ہے تو پین کلر جو ہے وہ تو عارضی علاج ہے, آپ کو درد سے نجات دلائے گا. جو بیماری ہے وہ تو وہاں رہے گی. اسی طرح اس وقت پین کلر تو چلیں چکوال کی عوام کو میسر آ گیا ہے, وقتی ریلیف مل رہا ہے. آج ان کا ٹرانسفر ہو جائے تو معاملات تو پھر واپس ریورس ہو جانے ہیں. کیا کیا جائے کہ مستقل ایسا ماحول نہ صرف ضلع چکوال بلکہ پورے پاکستان میں پولیس کے محکمے میں جو ساری صورتحال ہے وہ اس کو بہتر بنایا جا سکے؟ کون کرے, کیا کرے اور کیا کیا جائے؟ دیکھیں میر صاحب, یہ بڑے عرصے سے یہ تگدو ہو رہی تھی پولیس کو, ڈپارٹمنٹ کو. یہ شہباز شریف صاحب آئے, پھر اس سے پہلے وہ بٹو صاحب تھے, بیروانی صاحب تھے, وہ بڑے جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے کوشش کی ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائے. پولیس ڈپارٹمنٹ اس وقت تک میرے صاحب ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس میں سے سیاسی ایلیمنٹ جو ہے نہیں نکالتے. جب تک پولیس سیاستدانوں کی وہ در کی باندھی بنی رہے گی تب تک سسٹم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی سی ایم یا سی ایم صاحب یا سی ایم صاحبہ یہ دل سے یہ چاہ رہے ہیں, ایمانداری سے, پوری خلوص نیت سے کہ اس محکمے کو ہم ٹھیک کریں, تو صرف ایک کام کر دیں کہ ان کو اپنا کام آزادی سے کرنے دیں. جب میر صاحب آپ کے اوپر پابندیاں, پریشرز, پرابلمز یہ ہوں گی کہ بھائی آپ نے ادھر سے ایم این اے صاحب کا, ایم پی اے صاحب کا, منسٹر صاحب کا, ان کا فون آ رہا ہے, ان کو بھی دیکھنا ہے, اور اس کے علاوہ بیوروکریٹ ہیں ان کا بھی فون آ رہا ہے, صحافیوں کے بھی بڑے معاملات ہیں سارے. جب تک یہ آزادی سے لوگ کام نہیں کریں گے سر, دیکھیں ابھی کچھ آپ دیکھیں ایک افسر ہمارے پاس آیا جو پریشر نہیں دیتا, یا جس کے بارے میں بھی یہ ہم نے پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے کہ نہیں یار بہت اچھا ہے, وہ بہت لوگوں کو ریلیف دے رہا ہے. بٹ اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے بھی ڈی پی او آئے ہیں سر, صاحبان آتے رہے ہیں, ایس ایس پی تھے, ایس پی تھے, ڈی پی او تھے, سارے سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن ہوتا کیا تھا, وہی جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملانا ڈی پی او صاحب اپنا فرض سمجھتے رہے ہیں. اس سے قبل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے, جو رائٹ پہ ہے, جو میرٹ پہ ہے, آپ کو تنخواہ اسی کام کی ملتی ہے, آپ ریاست کے ملازم ہیں,
آپ کسی سیاسی حکومت کے یا سیاسی اس کو میں کہتا ہوں کہ جو پارٹی ہے اس کے نہیں ہیں، آپ ریاست کے ملازم ہیں اور آپ نے ایک وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ بھائی میں ریاست کے ساتھ وفادار رہوں گا. تو ریاست کے ساتھ وفادار رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے جو DPO احمد محی الدین صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی جو معاملہ حق پہ ہے، میرٹ پہ ہے، میں اس پہ کروں گا. لیکن پھر ہم وہ تھوڑی سی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ اب ان کو ایک اس پہ چلا گیا کہ ٹک ٹاک آ رہی ہے جی، بڑا سوشل میڈیا ان اس وجہ سے بات کی جا رہی ہے کہ جی صرف ویوز لینے کے لیے کرتے ہیں جی چکر. بھائی ویوز لینے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے والوں نے کیوں کیا؟ اس لیے تو ہر بندے کے لیے بیٹھا ہوا نا، یہ سوشل میڈیا ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے. اگر ویوز بھی لے رہے، میں کہہ رہا ہوں اس وقت شہباز شریف صاحب بڑے ڈرامے باز ہیں جی، بوٹ پہن کے فلاں جگہ پانی میں پہنچ کے، میں کہتا ہوں یار ہر بندے کو پہنچنا چاہیے. کچھ ایسا ڈرامہ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کچھ ایسے کام کریں، ایسے بے شک وہ ایکٹر ہوں جن سے ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف ملے، لوگوں کو فائدہ ہو. تو اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ پھر آخری بات یہ ہے کہ نوسر بازوں کا جو ہے نا وہ نعت کا بھی آپ نے بند کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، نوسر بازوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور ملک صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ بہت سی ایسی حکومتیں آئیں جو اس محکمے کو ٹھیک کرنے کی نیت سے آئیں، لیکن وہ خود خراب ہو گئی. یہ محکمہ ٹھیک نہیں ہوا اور اب تک بھی یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. کلی کچہریوں سے عوام کو ریلیف ضرور مل رہا ہے، لیکن ہم یہی گزارش کریں گے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے کہ بعض معاملات میں جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہے. وہ اہم کام سر انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. تو جب اس قسم کا کام وہ ہوتا ہے تو اسے بڑے تحمل کے ساتھ سر انجام دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سانپ بھی مر جاتا ہے اور لٹھ بھی بچ جاتی ہے. دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.